बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। दादी की डांट खाना तो जैसे मेरी आदत हो गई थी। आज भी जब मैं नहा के छत पर जाने लगी, दादी ने मुझे बहुत ज्यादा डांटा और रोका कि छत पर मत जाना। मगर मैं कभी दादी की बात नहीं मानती थी। मैं 18 साल नौजवान हसीन लड़की थी। मेरे बाल मेरे घुटनों तक लंबे थे और घने स्याह काले बाल थे। मेरे बाल मेरे हुस्न में चार चांद लगा देते थे। दादी मुझे बाल कभी खोलने नहीं देती थी। कहती कि नजर लग जाएगी। मुझे अपना आप सबके सामने दिखाना बहुत अच्छा लगता था। मैं चाहती थी कि हर बंदा मेरी तारीफ करे। मुझे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। मैं अपने बाल ज्यादातर खोल कर रखती ताकि लोग देखें और रश्क करें और फिर मेरी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। और मैं इतरा कर अपने बालों की तारीफ सुनती। मुझे अपने कजन से, लड़की लड़कियों से सबसे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। मैं चाहती थी हर महफिल में मेरी तारीफ की जाए, सबको मेरी तरफ मतवज्जे किया जाए। मेरी आदतें कुछ इस तरह की थीं, अगर कोई तारीफ ना करता तो मैं गुस्सा खा जाती और उसको तारीफ करने पर मजबूर कर देती। आज भी जब मैं नहाकर बाहर निकली और बाल खुले छोड़कर छत पर जाने लगी तो दादी की बहुत डांट पड़ी। दादी मुझे रोकने लगी, लेकिन मैं दादी की कोई भी बात सुने बगैर ऊपर चली गई। मेरे बालों से टपकती पानी की बूंदें ऐसे लग रहा था कि कोई शबनम के मोती बखेर रहे हों। शैम्पू की खुशबू बालों में ऐसे चारों तरफ फैली हुई थी कि इर्द गिर्द के सब लोग मतवज्जे हो जाते। मुझे अपने बाल बहुत पसंद थे। यही वजह थी कि मैं अपने बालों का हमेशा दिखाव करती। अम्मी ने मुझे मना किया कि दिखाव मत किया करो, नजर लग जाती है और अल्लाह को भी पसंद नहीं। पर मेरे ऊपर ये सब बातें कहाँ असर करती थी। मैं तो सिर्फ इतना जानती थी कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, बस वही ठीक है। इसके अलावा मुझे सबकी बातें बेकार लगती थी। मुझे सिर्फ अपना ही होता था कि जो मैंने कह दिया वही सब ठीक है और जो मेरा दिल कहता वही मैं करती। मेरी इस आदत से सारे घर वाले बहुत तंग थे। मुझे सब समझाते, लेकिन मैं अपनी मर्जी की मालिक थी। मैं अक्सर नहा के अपने बालों को खोलती और लहराती रहती। कभी एक साइड से पकड़ दूसरी साइड पे फेंकती, दूसरी से पकड़ पहली साइड पर फेंकती। अम्मी अक्सर मुझे कहती, तुम ये छिछोरी हरकतें छोड़ दो, पता नहीं कब तुम्हें समझ आएगी। किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई ना तो फिर याद आएंगी तुम्हें मेरी और दादी की बातें। मुझे अपने बालों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। कहीं ना कहीं मेरे दिल में गुरूर था कि मेरे इतने खूबसूरत बाल हैं और मेरी पूरी फैमिली में किसी के बाल इतने लंबे और खूबसूरत ना थे। हालांकि मेरी कजन के भी बाल इस तरह के नहीं थे। मैं अपनी तरफ से सबको जेलस करती थी। मैं अपने बालों की वजह से हर दिल अजीज थी। कहीं भी चली जाती तो बालों की वजह से सबका दिल अपनी तरफ मतवज्जे कर लेती। किसी फंक्शन में जाती तो सब लोग मुझे दूर से ही पहचान लेते कि देखो ये लंबे बालों वाली कशफ है ना। मुझे सब बहुत आसानी से पहचान लेते थे और मैं अपने बालों की वजह से सबकी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाती। हर एक की तवज्जो का मरकज बनी रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। दादी जन्नात के बारे में अक्सर किस्से कहानियां सुनाती और कहती कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। बाल खुले छोड़कर आसमान के नीचे चली जाती हो, ऊपर से बाल गीले होते हैं। तुम्हें नहीं पता कि हवाई चीजें बहुत जल्द काले लंबे घने बालों पर आशिक हो जाती हैं। उस दिन तुम्हें सुकून मिलेगा जिस दिन कोई जिन तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि दादी की बातें सही थी या गलत। मैं दादी की बात को हमेशा मजाक में उड़ा देती और कहती कि जिन ने मुझसे क्या लेना। जिन भी मेरी खूबसूरती देखकर, मेरे बालों को देखकर मुझ पर फिदा ही होगा। वो मेरा भला क्या बिगाड़ सकता है। शादी, ब्याह, सालगिरह वगैरह की तकरीबात होती तो मैं वहां पर भी अपने बालों की नुमाइश करती, बाल खोल कर जाती ताकि हर किसी की तवज्जो हासिल कर सकूं। एक रात जब मैं अपने बाल खोले आसमान के नीचे लेटी हुई थी, मैं अपने बालों को अपनी उंगलियों से सहला रही थी। चांद भी अपने पूरे जोबन पर था। हमारे घर के करीब मोहल्ले की पानी वाली टैंकी थी। उसके इर्द गिर्द बेशुमार सफेदे के दरख्त लगे हुए थे। उन दरख्तों से रात के वक्त एक अलग ही मंजर पेश होता नजर आता था। मैं घने दरख्तों के पास चांद की रोशनी को गौर से तक रही थी और मुसलसल चांद की रोशनी को देखे जा रही थी। और सात सफेदे के दरख्त जो कि तेज हवा के झोंकों से हिल रहे थे, उन पर भी अक्सर नजर डालती।
अचानक सफेदे के दरख्तों को देखते हुए मुझे यूं लगा जैसे दरख्त के ऊपर कोई है। ऐसा महसूस हुआ जैसे काले लिबास में कोई बड़ा सा इंसान दरख्त की चोटी पर चढ़कर बैठा हुआ है। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। खौफजदा होने के मारे मैंने जल्दी से चारपाई से उठना चाहा और उठकर करीब जाकर गौर से देखने लगी, लेकिन मुझे कुछ नजर ना आया। बहुत तेज थी वो एक अजीब सी खुशबू, फिजा में फैली हुई थी। मैं आकर दोबारा अपनी चारपाई पर लेट गई और आसमान पर तारे गिरने लगी कि मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मेरी चीखें ही निकलवा दी। और उसको देखते ही मेरा नाम कशफ है। मैं लाहौर के एक मोहल्ले से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा अब्बा फ्रूट की रेहड़ी लगाते हैं और मेरी अम्मा घर की देखभाल करती हैं। अम्मा एक घरेलू खातून है। मेरे घर में अम्मा अब्बा के अलावा मेरी दादी और मेरी एक छोटी बहन रहते हैं। मुझे छोटे होते से ही सजने संवरने का बहुत शौक था। मैं छोटे होते ही अपनी सहेलियों के साथ खेलती तो खूब ढेर सारा मेकअप अपने मुंह पर थोप कर मेहमान मेहमान खेलती। मुझे लंबे बाल बचपन ही से पसंद थे। मैं अपने बालों पर दुपट्टे को अच्छी तरह पोनी के साथ बांध लेती और लंबे बाल बनाकर सारे घर में टहलती रहती। सब मेरा मजाक उड़ाते, नकली बालों वाली, कपड़े के बालों वाली, और मुझे बहुत गुस्सा आता कि मेरे बालों को कोई क्यों बात करता है। मैं सबको कहती कि मेरी तारीफ किया करे। मेरे इतने लंबे प्यारे बाल हैं, इनकी तारीफ किया करें। मेरा ये शौक देखते हुए अम्मा ने शुरू से ही मेरे बालों की बहुत हिफाजत की। कभी अम्मा मेरे सर को अंडा और दही लगाती तो कभी 4 तेल मिक्स करके उनकी मालिश करती। कभी अम्मा एलोवेरा मेरे सर में रगड़ती रहती। अम्मा ने कोई टोटका नहीं छोड़ा जो मेरे बालों पर ना आजमाया हो। छोटे होते मेरे बाल सिर्फ कंधों तक थे। अम्मा की मेहनत और तवज्जो ने मेरे बालों पर बहुत गहरा असर छोड़ा। जैसे जैसे मैं जवान होती गई मेरे बाल भी मेरी तरह परवान चढ़ते गए। 8 साल की हुई तो मेरे बाल तब घुटनों तक लंबे थे। अम्मा हर माह मेरे थोड़े थोड़े बाल कटवाती रहती। किसी ने अम्मा को ये टोटका बता रखा था कि चांद की पहली तारीख को अगर आप बालों को कैंची लगाएं तो बाल लंबे होते हैं। अम्मा ने उसी टोटके पर अमल किया और हर चांद की पहली तारीख को मेरे बाल लाजमी थोड़े थोड़े काट देती। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो नहीं पता, लेकिन इस टोटके से मेरे बाल दिनों में लंबे हुए और देखते ही देखते मेरे बाल घुटनों से नीचे चले गए। 8 साल की उम्र में इतने प्यारे और लंबे घने बाल सबका दिल मोह लेते थे। मेरी सब सहेलियां मेरे बालों से जलती थी। बहुत से लोग मेरे बाल देखकर खुश भी होते थे और बहुत तारीफें भी करते थे। मुझे बचपन से ही अपने बालों के बारे में और अपने हुस्न के बारे में तारीफें सुनना बहुत पसंद था। मैं जब भी तैयार होती तो आईने के आगे अपने बाल सामने फेंक कर हसरत भरी नजर से देखती और कहती, इतने खूबसूरत बाल बन जाओ कि हर किसी के दिल में घर कर जाओ। मैं अपने बालों से बातें करती कि अगर तुम मेरा साथ दोगे कि दुनिया का हर इंसान जिसे मैं चाहूंगी उसे अपना गुलाम बना लूंगी, क्योंकि मैंने सुना था कि औरत की खूबसूरती उसके बालों में छुपी होती है। इसलिए मुझे लंबे बाल बहुत पसंद थे। मैं वैसे तो बहुत खूबसूरत थी। मोटी मोटी आंखें, पतली सी नाक, पतले पतले होंठ मेरे हुस्न को दोबाला करते थे। लेकिन मेरे हुस्न की सबसे बड़ी वजह मेरे लंबे घने स्याह बाल थे, जो कि हर किसी को अपनी तरफ मतवज्जे कर लेते थे। मैं हर किसी की नज़र में हमेशा से खास बने रहना चाहती थी। मैं कहीं पर भी जाती तो मेरी कोशिश यही होती कि लोग मेरे बालों की वजह से मुझे अहमियत दें, और ऐसा होता भी था। मैं कहीं सालगिरह या फैमिली के किसी फंक्शन पर जाती तो अक्सर बाल खोल कर जाती, तो लोग मुझे रोक कर कहते, कशफ क्या इस्तेमाल करती हो अपने बालों पर, कितने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे, तुम्हारी तो खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं तुम्हारे ये बाल। ये सब बातें सुनकर मैं दिल ही दिल में बहुत इतराती। मेरे खानदान में किसी के भी बाल मेरी तरह लंबे घने और स्याह नहीं थे। यह अल्लाह ताला का एक तोहफा था मेरे लिए, जो कि पूरे खानदान में से सिर्फ मुझे ही नसीब हुआ था। वैसे तो मेरी अम्मा के भी बाल लंबे थे, लेकिन अम्मा की मेहनत ने मेरे बालों को इस कदर खूबसूरत बना दिया था। मेरी दादी मेरी कुछ हरकतों से बहुत चिढ़ती थी। वो हमेशा मुझे कहती कि अपने बाल बांध कर रखा करो। अम्मा भी मुझे बाल खोलने नहीं देती थी। अम्मा हमेशा कहती कि मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हारे बाल लंबे किए हैं और तुम खोल खोल कर नजर लगवा लोगी, और तुम्हें पता है कि बदनजरी जो होती है वो घर के घर तबाह कर देती है। अम्मा अपना किस्सा सुनाने लगती कि मेरे बाल भी लंबे थे, लेकिन मैंने भी हमेशा अपने बालों को सबसे ज्यादा अहमियत दी। मैं अपने पूरे वजूद में से अपने बालों की पुजारन थी, और मेरे बालों को ऐसी नजर लगी
کہ سارے جھڑ جھڑ کے اتنی چھوٹی سی چوٹی رہ گئی۔ اس لیے تمہیں سمجھاتی ہوں کہ خوبصورتی اپنے کمرے کے حد تک رکھا کرو۔ بالوں کو دیکھنا ہو یا ان سے پیار کرنا ہو تو کمرے کے حد تک کیا کرو۔ یہ دکھاوا مت کیا کرو، نظر بری ہوتی ہے، اور جب یہ لگتی ہے تو سب کچھ تباہ کر دیتی ہے، اور پھر سب کچھ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑوں کی باتوں پر کچھ نہ کچھ راز ضرور چھپا ہوتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ تمہاری دادی تمہیں بال کھولنے سے منع کرتی ہیں، لیکن تم ہو کہ کسی کی مانتی سنتی ہی نہیں۔ ایک کان سے سنتی ہو، دوسرے سے نکال دیتی ہو۔ دیکھو کشف، وہ اس گھر کی بڑی ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ ان کی باتوں کو اگنور مت کیا کرو۔ اماں ہمیشہ مجھے دادی کو لے کر لیکچر دیتی رہتی۔ مجھے یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ میں ہمیشہ اماں سے کہتی کہ اللہ نے مجھے اگر دے ہی دیے ہیں تو آپ سب لوگوں کو کیا مسئلہ ہے میرے بالوں سے؟ میں انہیں جیسے مرضی چاہوں رکھوں، میں کھولوں باندھوں جیسے مرضی رکھوں۔ آپ سب کیوں اس بات کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں؟ آپ لوگ تو چاہتے ہیں میں 24 گھنٹے جوڑا بنا کر بوڑھی مائیوں کی طرح بیٹھی رہوں، تو پھر آپ سب خوش ہیں۔ فیشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ اماں مجھے اپنے حساب سے جی لینے دیں۔ اگر آپ کو بہت برے لگتے ہیں نا میرے بال، تو میں کٹوا دیتی ہوں، سب کے سب کٹوا دیتی ہوں، ٹنڈ کروا لیتی ہوں، پھر آپ سب لوگ خوش ہو جائیں گے۔ میں غصے میں ہمیشہ ایسے ہی بولتی۔ اماں کے پاس میری کی گئی باتوں کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ اماں سر پکڑ کر بیٹھ جاتی اور کہتی آج تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کشف، لیکن زندگی میں خدا نہ کرے تمہارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوا تو پھر تم بتانا کہ ہم لوگ غلط تھے یا صحیح۔ میری یہ بحث اماں اور دادی کے ساتھ تقریباً روزانہ ہی ہوتی، کیونکہ میں اپنے بال کھولنے سے باز نہیں آتی تھی اور دادی اور اماں مجھے تنقید کا نشانہ بنانے سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ اس لیے یہ تو روز کی بات ہو چکی تھی۔ میں اس بات کی اتنی فکر نہیں کرتی تھی۔ میری چھوٹی بہن عالیہ، اس کے بھی بال خاصے لمبے تھے، لیکن اس کے بال پتلے تھے، میری طرح گھنے اور وزنی نہیں تھے۔ وہ اماں اور دادی کی خاص چمچی تھی۔ اس نے دادی اور اماں کے مطابق اپنے بالوں کو رکھا ہوا تھا۔ اس کی چٹیاں ابھی تک اماں یا دادی ہی کرتی تھی، جوڑا اماں یا دادی ہی بناتی تھی۔ اس نے شاید ہی کبھی اپنے بالوں پر برش یا کنگھی لگائی ہو۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا اس کی کنگھی اور برش اماں ہی یا دادی ہی کرتی تھی۔ اس کا اپنا کوئی شوق تھا ہی نہیں، نہ بالوں کو لے کر نہ اپنے سجنے سورنے کو لے کر۔ اس لیے اماں اور دادی ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ میں عالیہ کی طرح ان کے خیالات کے مطابق زندگی گزاروں، جو کہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں شروع سے ہی اپنے آپ میں جینے والی لڑکی تھی۔ میری بہت گندی عادت تھی کہ میں جب بھی نہاتی اپنے بالوں کو چھانٹتی تھی۔ اس بات پر بھی مجھے ہمیشہ دادی ٹوک دیتی کہ بالوں کو چھانٹتے نہیں، جہاں جہاں قطرے گرتے ہیں وہاں وہاں خدا نہ کرے کوئی ایسی مخلوق ہو جو تمہارے بالوں پر عاشق ہو جائے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہی تمہارا حافظ ہے۔ میری اکثر دادی سے اسی بات پر بحث ہو جاتی کہ آپ کو سوائے جن بھوتوں کے، آسیب اور ہوائی چیزوں کے اور کوئی بات یاد نہیں آتی۔ جب جب آپ میرے بالوں کو دیکھتی ہیں آپ کو صرف یہی مخلوق یاد رہتی ہے، باقی سب بھول جاتا ہے۔ پتہ نہیں دادی کو شاید میرے بالوں سے کچھ ایسی الجھن تھی، اسی لیے ہر وقت مجھے ٹوکتی رہتی تھی۔ اماں ہمیشہ مجھے منع کرتی کہ پلٹ کر جواب مت دیا کرو، تمہارے فائدے کی بات کرتی ہیں، لیکن مجھے تو جیسے پتہ نہیں کون سا غرور تھا جو میرا ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آج صبح جب میں اٹھی تو اماں اور دادی محلے کی کسی لڑکی کے ساتھ بات لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپس میں دونوں باتیں کر رہی تھی۔ دادی بتا رہی تھی کہ محلے کی ایک لڑکی جس کے بال کمر تک لمبے تھے لیکن سیاہ اور گھنے تھے، وہ اپنے بال کھول کر چھت پر گئی اور گول گول گھوم کر اپنی ویڈیو بنانے لگی۔ اتنے میں تیز آندھی چلی اور کسی ہوائی مخلوق نے اس پر حملہ کر دیا۔ ہوائی مخلوق نے اسے اپنے گھیرے میں اس طرح لے لیا تھا کہ وہ لڑکی ہوا میں لٹکنے لگی۔ گھر والوں نے شور مچا دیا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ ہوائی مخلوق نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے لٹکا دیا۔ دادی بتا رہی تھی کہ ایسے ہی اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی رہی، تو اس کے گھر والوں کو کسی نے مشورہ دیا کہ کسی عامل کو بلوا کر اس کو چیک کروایا جائے۔ تو عامل بابا نے آتے ہی اس لڑکی کے سارے بال کاٹ کر انہیں آگ لگا دی، کیونکہ وہ جو مخلوق تھی وہ بالوں میں اس قدر عاشق تھی کہ وہ بالوں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جیسے ہی بالوں کو آگ لگی تو وہ مخلوق بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ اس طرح اس لڑکی کی جان بچی، لیکن اب بھی بہت ہی زیادہ بیمار رہتی ہے کیونکہ وہ اپنے بالوں سے بہت محبت کرتی تھی، اور اس کے بالوں کی یہ حالت دیکھ کر وہ صدمے میں چلی گئی، جس کی وجہ سے ابھی بھی وہ بیمار تھی۔ میں دادی اماں کی یہ باتیں سن رہی تھی۔
ایک دم سے میرا دل دہل گیا، لیکن میں ڈری نہیں کیونکہ میں کوئی عام سی لڑکی نہیں تھی۔ میرا جن کیا بگاڑ لیتا، میرا کوئی ہوائی مخلوق کیا بگاڑ لیتی، میں خود کسی ہوائی مخلوق سے کم نہیں تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے ہمت کی اور جا کر ان دونوں کے بیچ بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی دادی نے مجھے تنقید کا نشانہ بنا لیا۔ یہ دیکھا ہے، تم نے سنا ہے؟ میں نے دادی سے کہا، سب کچھ سن لیا ہے اور سب کچھ دیکھ بھی لیا ہے، پر میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیں، کیونکہ میں نے کسی کو اتنی اجازت نہیں دی کہ وہ میرے بالوں پر عاشق ہو، کیونکہ میں اپنے بالوں پر خود عاشق ہوں۔ کبھی کبھی مجھے بھی لگتا کہ میں اپنے بالوں کو لے کر بہت مغرور ہوں۔ میں کسی کو کسی کھاتے میں نہیں گنتی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو میں کر رہی ہوں، جو میں کہہ دیتی ہوں، بس وہی سب ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہیں۔ اب تو میں نے روز کا ایک نیا ڈرامہ رچا رکھا تھا۔ میں نہا کے نکلتی، اپنے بال چھانٹتی، صحن میں بیٹھ جاتی اور اپنی سہیلی جو کہ میرے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی اس کو بلا کر کہتی کہ میرے بالوں میں ذرا کنگھی کر دینا۔ میرا ہاتھ نیچے تک نہیں جاتا، لمبے ہیں نا، اس لیے میری یہ چھچوری حرکتیں میری اماں کو بالکل پسند نہیں تھی۔ جب میں اس طرح کی کوئی بات کرتی تو اماں میرے سر پر ایک تھپڑ رسید کرتی اور کہتی، یہ چھچورا پن چھوڑ دو، کب بڑی ہوگی تم کشف؟ میں تو کھپ گئی ہوں تمہیں سمجھا سمجھا کر، پر تمہاری یہ خالی کھوپڑی میں نہ کوئی بات آتی ہے نہ ہی آئے گی۔ تمہارے دماغ پر صرف بال ہی بال ہیں، اس کے بوجھ کی وجہ سے تم اپنی عقل استعمال نہیں کرتی۔ میں کہہ کے لگا کر ہنستی اور کہتی، آپ لوگ کیوں میرے بالوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرے بالوں سے میرے گھر والے ہی جیلس ہوتے ہیں، باہر والے تو نہیں ہوتے ہوں گے۔ اماں اور دادی سر پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ میں کسی بھی طرح ان کی باتوں میں نہیں آتی تھی، میں ہمیشہ باتوں میں سب سے جیت جاتی تھی۔ اماں اکثر میری شکایت ابا کو لگاتی، ابا ہنس کر مسکرا کے ہر بات کو اگنور کر دیتے۔ ابا کہتے، میری سب سے لاڈلی بیٹی ہے، اس کے بال ہے خوبصورت، تو وہ اگر ایسے کرتی ہے تو اس میں اماں کو یا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ابا بھی اس چیز کو سمجھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھے۔ یہ کہ ہوائی مخلوق ہوتی ہے، جن وغیرہ کوئی ایسی مخلوق ہوتی ہے جو بالوں پر عاشق ہو جاتی ہے۔ اماں اور دادی میرے اور ابا کے خیالات سے بہت تنگ تھی۔ ایک ابا ہی تھے جن کی بات میں مانتی سنتی تھی۔ دادی اور اماں کہتی کہ کشف کے ابا بھی کشف کو اس بات پر آزادی دے دیتے ہیں۔ آج خالہ کی بیٹی کی سالگرہ تھی، سب اسی کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ عالیہ بھی اس کی سالگرہ کو لے کر تیار ہو رہی تھی۔ میں نے عالیہ سے کہا کہ کیوں نہ آج تم بھی بال کھول کر ہی چلو۔ عالیہ کہنے لگی کہ دادی کو پتہ ہے نا، جان سے مار دیں گی اگر میرے بال کھلے دیکھے تو، اور میری مانو آپ بھی اپنے بال باندھ کر ہی جانا، کھلے مت چھوڑنا، نہیں تو دادی چھوڑیں گی نہیں۔ میں نے عالیہ سے کہا، اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، مجھے جو کرنا ہے اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تیار ہونے لگی تو اتنے میں اماں میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی، یہ میرے جڑے ہاتھوں کی طرف دیکھ لو، رات کا وقت ہے اور باہر بہت گھنے درخت ہیں، اپنے بالوں کو کھولنا مت، جوڑا بنا لو یا چٹیا بنا لو اور اچھی طرح سے دوپٹہ لے لینا۔ میں اماں کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگی اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ چلے جائیں، مجھے سالگرہ پر جانا ہی نہیں ہے۔ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں تو میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، تم تو میرا بھی لحاظ نہیں کرتی، تم نے کسی اور کا کیا لحاظ کرنا ہے؟ کیا ہو جائے گا اگر تم آج کے دن اپنے بال باندھ کر جاؤ گی؟ تمہارے بھلے ہی کی تو بات کرتے ہیں، تم تھکتی نہیں ہو اپنے بالوں کی نمائش کرتے کرتے؟ اماں نے یہ اتنا بڑا لیکچر مجھے دے دیا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اماں کے الفاظ تیر کی طرح میرے دل میں چبھ رہے ہیں۔ اماں بھی دادی کی طرح دقیانوسی باتوں پر عمل کرنے لگی تھی۔ دادی کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کر اماں کا بھی دماغ دادی جیسا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اچھا چلیں، پریشان نہ ہو، اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بال باندھ کر ہی جاؤں گی، لیکن کل کالج میں میرا فنکشن ہے تو میں اپنے بال کھول کر ہی جاؤں گی، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اماں نے کہا کہ اچھا، اب تو فی الحال اپنے بال باندھ لو۔ میں نے جلدی سے میک اپ کیا اور بہت ہی بد دلی کے ساتھ اپنے بالوں کا جوڑا بنا لیا۔ جوڑا میرے بالوں کا ماشاءاللہ اس طرح بنتا تھا کہ میرے منہ سے بڑا میرا جوڑا لگتا تھا۔ میں اماں سے کہنے لگی، یہ دیکھیں، یہ کوئی میں پیاری لگ رہی ہوں؟ اتنا بڑا جوڑا ایسے لگ رہا ہے کوئی دیگچی میں نے پیچھے باندھی ہوئی ہے۔ اماں ہنسنے لگی اور مجھے کہتی کہ لازمی نہیں ہے کہ بال باندھنے کا مطلب جوڑا کرنا ہی ہے، تم بلوں والی چٹیا کر لو۔
اس سے یہ ہے کہ بال سمٹ جائیں گے اور دوپٹے کے نیچے رہیں گے، نظر بھی نہیں آئیں گے، اور انہیں نیچے سے فولڈ کر کے تھوڑا اوپر کر کے باندھ لو۔ اتنی سی بات میں تمہارا کیا جائے گا؟ میں نے اماں سے کہا کہ جیسا بھی کرنا ہے پھر خود کریں، مجھے یہ سب کچھ چونچلے نہیں آتے۔ اماں نے جلدی سے برش پکڑا اور میرے بال بنانے شروع کر دیے۔ اماں نے بلوں والی چٹیا کی اور ان بالوں کو نیچے جا کر چھوڑنے کے بجائے اماں نے سارے اکٹھے کر کے اوپر سائڈ پر باندھ دیے۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، جی چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ سالگرہ پر جاؤں ہی نہ، لیکن کیا کرتی، میں خالہ کی لاڈلی تھی اور خالہ نے مجھے اسپیشل فون کر کے بلایا تھا، اس لیے میں جانا ضروری سمجھتی تھی۔ ہماری ساتھ والی گلی میں خالہ کا گھر تھا، میں خالہ کے گھر پہلے ہی چلی گئی اور وہاں جا کر خالہ کا ہاتھ بٹانے لگی۔ اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے مہمان جمع ہونا شروع ہو گئے۔ خالہ نے محلے سے کافی مہمانوں کو دعوت دے رکھی تھی۔ جو کوئی مجھے دیکھتا تو میری تعریف ہی کرتا، بہت پیاری لگ رہی ہو کشف، پر جو تمہارے بالوں کی بات ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہے، تمہارے پورے خاندان میں ایسے بال کسی کے نہیں ہیں، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میرا دل باغ باغ ہو جاتا۔ اپنی تعریف سننا تو میرے لیے ایسے ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے آکسیجن لگا دی ہو۔ کافی دن گزر گئے تھے کسی کے منہ سے اپنے بارے میں اچھائی سنے ہوئے، برائی تو ہر وقت دادی اور اماں کرتی رہتی تھی۔ سالگرہ کا فنکشن بہت اچھے سے گزر گیا۔ روک کے سب مجھے باری باری پوچھتے، دکھاؤ بال کٹوا دیے ہیں کیا؟ بال کتنے رہ گئے ہیں؟ بال باندھے ہوئے ہیں؟ تمہیں تو کھلے بال اچھے لگتے ہیں۔ لوگوں کی یہ باتیں مجھے پاگل کیے جا رہی تھیں۔ میں نے اماں کو جا کر کہا، بولا تھا نا کہ مجھے بال کھلے رکھنے دیں، لیکن آپ میری ایک نہیں سنتی ہیں۔ میں دوبارہ کبھی آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ اب میں کس کس کو جواب دوں کہ میں نے بال کیوں باندھے ہوئے ہیں اور کیوں نہیں کھلے چھوڑے؟ اماں مجھ سے کہنے لگیں، عقل کی اندھی، تمہیں کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ تم یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ تمہارے لیے کھلے بال ٹھیک نہیں ہے؟ اس طرح کھلے رکھ کر پھرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے اماں کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ سالگرہ کا کیک وغیرہ کٹا، فنکشن بہت اچھا ہوا۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اپنی آج کی جو میری خواہش تھی اس کے مطابق اپنے بالوں کو کھولا اور اسی سٹائل میں اپنے بالوں کو رکھا جس سٹائل میں رکھنے پر مجھے سب سے زیادہ پسند تھے۔ تھوڑے سے بال اپنے سینے پر پھینکے اور باقی بال پیچھے رکھ کر اب میں نے اپنے خوبصورت بالوں کو دیکھتے ہوئے ان کی ویڈیو بنائی۔ مجھے بھی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر پھینکنے کا شوق تھا، لیکن اماں اور دادی اس کام سے بھی اختلاف کرتی۔ آئینے کے آگے اپنے بالوں کو سنوارنے لگی کہ اتنے میں مجھے محسوس ہوا جیسے میرے بالوں میں کسی نے زوردار پھونک ماری ہے۔ میں ڈر گئی اور ڈر کے پیچھے کی طرف دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنے سالوں میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ مجھے اپنے بال کھولتے ہوئے تھوڑا ڈر محسوس ہوا۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر گئی اور اماں اور دادی سے لڑنے لگی۔ ہر وقت مجھے ڈراتی رہتی ہیں، ساتھ میں روتی جا رہی تھی کہ بال کھلے چھوڑنا میرے لیے عذاب ہی بنا دیا ہوا ہے۔ میرے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ بال کھلے چھوڑو گی تو کچھ ہو جائے گا۔ مجھے کسی کی بات نہیں سننی، مجھے جیسے ہی اپنے بال رکھنے ہیں میں ویسے ہی رکھوں گی۔ میں بہت زیادہ غصے میں بولی، اس قدر بولی کہ ابا بھی اٹھ کر باہر آ گئے۔ ابا نے مجھے ڈانٹنے کے انداز میں کہا کہ بڑی ہیں، بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز نہیں پسند وہ آرام سے بتاؤ، اور ہماری طرف سے بال تمہارے ہیں، کھولو رکھو جو مرضی کرو، لیکن بیٹا بڑوں کی باتوں پر بھی دھیان دینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بڑے ہمیشہ اپنا تجربہ ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آج پہلی دفعہ ابا نے بھی اماں اور دادی کی طرفداری کی۔ مجھے یہ بات بھی بالکل گوارا نہیں ہو رہی تھی۔ اب میں دادی اور اماں کو چڑھانے کی نیت سے بال ہمیشہ کھلے رکھتی، پہلے تو پھر کبھی کسی وقت چھٹیاں بنا ہی لیتی تھی۔ اب میں نے چھٹیاں بنانا بالکل چھوڑ دی تھی۔ میرے کالج میں فنکشن تھا تو میں نے اپنے بال کھلے چھوڑے اور ساتھ لپسٹک لگائی اور تیار ہو کر کالج کے لیے نکل گئی۔ کالج بھی درختوں کی بھیڑ سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف اونچے اونچے گھنے لمبے درخت نظر آ رہے تھے۔ ان کے نیچے اپنے کھلے بالوں کے ساتھ گزری، عجیب طرح کی کیفیت ہونے لگی۔ آج سے پہلے کبھی بھی میرے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ میرا دل بہت گھبرانے لگا۔ میں تیز تیز قدم چلتی ہوئی کینٹین کی طرف چلی گئی اور اپنی سہیلیوں میں جا کر بیٹھ گئی، لیکن میرا دماغ اس بات پر اڑا ہوا تھا کیونکہ مجھے اپنے کندھوں پر کچھ بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ سب نے مل کر باتیں کی ہیں تو وہی باتیں میرے دماغ پر سوار ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔
میں ڈر کے مارے اب کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جب مجھے سب سمجھاتے تھے تب مجھے کسی کی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب نہ جانے مجھے کیوں لگنے لگا تھا کہ کوئی انجان طاقت ہے جو میرے ساتھ میرا پیچھا کر رہی ہے، لیکن میں کسی سے بھی یہ بات نہیں کرتی تھی۔ کچھ دن میرے ساتھ یہی عمل ہوتا رہا۔ مجھے ایسا لگتا کہ کوئی انجان آنکھ مجھ پر اپنی نظر ٹکائے بیٹھی ہے۔ کبھی مجھے ایسا لگتا کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ میری کیفیت بہت ہی عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے ذہن کو کوئی اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے کوئی میرے وجود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں بیڈ پر بیٹھتی تو مجھے لگتا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہے۔ میں چلتی تو ایسا لگتا میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ جیسے ہی میں مڑ کر دیکھتی تو میرے ساتھ کوئی چلنا شروع کر دیتا۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے سمٹمز تھے جو مجھے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ شاید میرے ساتھ کوئی مسئلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن میں دل ہی دل میں یہ سوچتی کہ یہ سب قصے کہانیوں کی باتیں ہیں، ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں، اور کبھی کبھی تو میں بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہو جاتی، لیکن پھر ڈر مارے کسی کے ساتھ شیئر نہ کرتی، کیونکہ مجھے اپنے آپ کی خوبصورتی صرف اپنے بال کھولنے میں نظر آتی تھی۔ میں بال کھول کے بہت سکون محسوس کرتی تھی۔ یہ سب معاملات کچھ عرصہ کے لیے میرے ساتھ ہوتے رہے، پھر ایک دم سے سب کچھ پہلے کی طرح نارمل ہو گیا۔ اب میں نے سکھ کا سانس لیا کہ یہ سب میرا وہم ہی تھا، مگر یہ میرا وہم نہیں تھا، کوئی انجانا خوف تھا جو میری طرف سلو پوائزن کی طرح بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ ایسا زہر تھا جو آہستہ آہستہ میری زندگی میں گھلنا شروع ہو گیا تھا۔ جب میرے ساتھ یہ معاملہ ختم ہو گیا اور سب کچھ نارمل ہونا شروع ہو گیا تو میں پھر اپنی پہلی والی اداؤں پر آ گئی۔ میں اتنی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، میرا خود کو لے کر خود پر تبصرہ ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ میں گھنٹوں شیشے میں خود کو دیکھتی رہتی اور اپنے آپ کو اچھے اچھے اور پیارے پیارے کمنٹ دیتی رہتی۔ آج مجھے لڑکے والے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ میں نہا کے کھلے بالوں کے ساتھ چھت پر جا کر چارپائی پر لیٹ گئی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے بال کھلے اور گیلے تھے۔ میں نے جب اپنے کھلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سامنے چاند کی طرف دیکھا تو چاند اپنی مکمل روشنی کے ساتھ جوبن پر تھا۔ میں چاند کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے چاند کی پوری شکل بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ محلے میں پانی والی ٹینکی تھی جس کے ارد گرد بہت سے درخت لگے ہوئے تھے، اور درختوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مجھے سکون پہنچا رہی تھی۔ ہوا کے ساتھ بکھرتی ہوئی میرے بالوں کی خوشبو نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچی تھی۔ اچانک میری نظر ٹینکی کے ساتھ لگے سفیدے کے اونچے درختوں پر پڑی۔ میں مسلسل ان درختوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کشش ایسی ہے ان درختوں پر جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ لگاتار درختوں کو دیکھتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند سو گئی۔ جیسے ہی میں گہری نیند میں گئی تو ایک تیز خوشبو میرے قریب سے ہوتی ہوئی گزری۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے یہ خوشبو میرے کپڑوں پر لگا دی ہو۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے نظر سفیدے کے درختوں پر ڈالی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس درخت کی چوٹی کے اوپر کالے لباس میں بہت بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں نے غور کیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میرے اندر سے ایک مخصوص خوشبو مسلسل آ رہی تھی۔ وہ اس قدر تیز تھی کہ میں اس کو چاہتے ہوئے بھی اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ میں جہاں جہاں سے گزرتی وہاں وہاں یہ خوشبو پھیلتی جاتی تھی۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور نیچے چلی گئی۔ لڑکے والوں نے دیکھنے آنا تھا، لیکن پتہ نہیں کسی وجہ سے وہ نہ آ سکے۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت زیادہ گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے بالوں کو پکڑا اور جوڑا بنا کر اوپر کیچر لگا لیا اور اپنے بستر پر بوجھل سی ہو کر لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ میرے بال خود بخود کھل کر زمین پر گرے پڑے ہیں، کیونکہ بال بہت لمبے تھے، بیڈ سے زمین تک جا گرتے تھے۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے جلدی سے پھر اپنے بالوں کو کیچر لگایا اور سیدھا کر کے اوپر باندھا۔ میرے بال پھر کسی نے کھول دیے۔ یہ دوسری دفعہ واقعہ ہو چکا تھا۔ میں اس واقعے سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ میں ڈر کے کمرے سے باہر بھاگ گئی اور اماں کو آوازیں دینے لگی۔ اماں اور دادی گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگی اور کہتی کہ کیا ہوا ہے، کیوں چیخیں مار رہی ہو؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں کچھ نہیں، بس میرا دل کمرے میں گھبرا رہا ہے، کیا میں آپ لوگوں کے پاس سو جاؤں؟ اماں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا سو جاؤ۔ اب کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے اندر کیا طوفان برپا ہو رہا ہے، اور ڈرتے مارے میں اب اماں اور دادی سے کوئی بات بھی نہیں کر رہی تھی، لیکن اس بات کا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ میرے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ اب کوئی انجانا خوف مجھے دن رات ستانے لگا۔ میری راتوں کی نیند اڑ گئی۔
میں سوتی تو مجھے یہ اٹھا دیتا اور کہتا کہ اٹھ کر تیار ہو۔ باقاعدہ اس کی آواز میرے کانوں میں پڑتی، اس کا احساس مجھے ہوتا، ایسا لگتا کہ کوئی مجھے چھو رہا ہے، مجھے اس کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، لیکن میں نے کسی بھی صورت اماں اور دادی سے یہ بات نہ کی تھی۔ میں نے یہ بات چھپائے رکھی، لیکن میرے اندر ایک فرق آ گیا تھا کہ میں اپنے بال زیادہ تر باندھ کے رکھتی تھی، جبکہ یہ مجھے بال باندھنے نہیں دیتا تھا۔ کوئی خوف تھا جو مجھے نہ تو بال باندھنے دیتا تھا اور نہ ہی مجھے کسی کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ سکتا تھا۔ مجھے ہر وقت کوئی یہ احساس دلاتا رہتا کہ میں جو کچھ بھی ہوں بس اب اس کے لیے ہوں۔ میرا سجنا، بننا، سورنا، میرا بال کھولنا، سب کچھ صرف اس کی ذات کے لیے ہے۔ لیکن وہ کون تھا یہ میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ یہ خوف مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خاموش رہنے لگی۔ میرا کمرہ ایسے تھا جیسے ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا ہو۔ عالیہ میرے کمرے میں آئی تو میری یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تم تو کبھی اتنی خاموش نہ بیٹھتی تھی، اور یہ کیا اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ آج تیار نہیں ہوئی؟ میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں عالیہ کو کسی بھی قسم کا جواب دوں، لیکن میرے اندر جو لاوا بن کر طوفان اب بڑھ رہا تھا، میں اس کے پھٹنے سے ڈرتی تھی۔ اگر وہ لاوا پھٹتا تو وہ پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ اسی لیے میں نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہوئے یہ بات کسی کو بھی ظاہر نہ کی۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی کے ساتھ بھی نہ کیا۔ دن بدن میری حالت زیادہ خراب ہونے لگی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک سے میرے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ اب تم تیار نہیں ہوتی، اپنا حلیہ دیکھو۔ مجھے ایسی کشف نہیں چاہیے، مجھے وہ پہلے جیسی چلبلی اور حسین و جمیل کشف چاہیے۔ میرے کانوں میں یہ آواز مسلسل پڑ رہی تھی۔ میں خوف کے مارے تکیے میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں یہ آواز آنا بند ہو گئی۔ میں اٹھی، کمرے کی لائٹ آن کی اور شیشے کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی میں شیشے کے آگے جا کر کھڑی ہوئی تو اپنا چہرہ دیکھنے لگی کہ اچانک سے مجھے شیشے میں ایک اور خوفناک سا چہرہ نظر آیا۔ میری چیخیں نکل گئیں اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اماں ابا مجھے لے کر بہت پریشان تھے۔ دادی بھی پڑھ پڑھ کر پھونکے مارتی، لیکن میرے اوپر کوئی اثر نہ ہوتا کہ جو کام آج ہی کے دن میں ہونے والا تھا وہ لیٹ ہوتا جا رہا تھا۔ پھونکے مارنے سے بھی مجھے تکلیف پہنچائی جا رہی تھی۔ یہ بات میں کیسے سب کو بتاتی؟ اب اس نے میرے سامنے آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی خوفناک شکل کی مخلوق تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگا، تمہارے کھلے بال، میں ان پر عاشق ہو گیا ہوں، اور اب میری عاشقی اس قدر حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ میں تمہاری کوئی چیز کسی کے ساتھ تقسیم نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں تقسیم نہیں کر سکتا۔ اب ساری زندگی تمہیں میرا بن کر رہنا پڑے گا۔ میرے لیے اپنا خیال رکھو اور اپنی صحت کو دوبارہ سے بحال کرو۔ اپنی خوبصورتی کو اسی عروج پر لے کر آؤ جس عروج پر تم نے مجھے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے جنات کی نگری میں لے جاؤں گا، کیونکہ میں ایک جن زادہ ہوں اور مجھے تم سے محبت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میری طاقت کے آگے سب فیل ہے۔ وہ مسلسل بولے جا رہا تھا اور میں ہکی بکی اس کا منہ دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس قدر خوفناک تھا کہ مجھ میں ذرا بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے کسی بھی سوال کا جواب دے سکوں۔ میری حالت خراب ہونے لگی۔ آج میں اماں اور دادی کی باتوں کو سوچ کر پچھتاتی اور گھنٹوں گھنٹوں روتی رہتی۔ وہ جن کتنے ہی گھنٹے میرے بالوں کی خوشبو اپنے منہ سے لگائے سونگھتا رہتا، وہ میرے بالوں کے ساتھ کھیلتا رہتا، کبھی چھوٹا بچہ بن کر میرے بالوں کے اوپر چڑھ جاتا تو کبھی اس کے بالوں کا جھولا بنا کر اس سے جھولتا۔ یہ میرے لیے کسی تکلیف سے کم نہیں تھا، اور یہ تکلیف بھی ایسی تھی جو میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ دن بدن میری بگڑتی حالت میں اماں کو بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ اوپر سے میرے رشتے آ رہے تھے۔ اماں اور ابا بہت زیادہ پریشان تھے۔ دادی بھی بار بار ابا کو ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ اس کا علاج کسی عامل سے کرواؤ، اس کو کوئی مسئلہ ہے۔ ابا دادی کی باتیں سن کر غصے میں آ جاتے اور کہتے، آپ نے ہی کہہ کہہ کر میری بیٹی کو نظر لگا دی ہے۔ آپ سب کو یہی تھا نا کہ وہ کمرے میں رہے، نکلے نہ، اب خوش ہو جائے۔ وہ کمرے سے نکلتی ہی نہیں، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے میری بیٹی پہلی کی طرح تندرست چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کشف کے اندر میری جان بستی ہے۔ ابا جان ڈاکٹر کو بلا کر لے آئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو مجھے بخار بہت تیز تھا۔
ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق مجھے میڈیسن دی اور چلا گیا۔ اماں مجھے میڈیسن کھلاتی رہیں لیکن مجھے میرے اوپر 1% فرق نہ پڑا۔ بخار تیز سے تیز ہوتا چلا گیا۔ اب میں جہاں بھی جاتی یہ جن زیادہ میرے ساتھ جاتا۔ میں اس وقت کو پچھتاتی تھی جب اماں اور دادی مجھے سمجھاتے تھے اور میں ان کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتی تھی۔ دادی ٹھیک ہی کہا کرتی تھی کہ کھلے بالوں پر جن عاشق ہو جاتے ہیں، اور میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں اماں اور دادی کو سب حقیقت بیان کر دوں، لیکن کس منہ سے کرتی؟ وہ لوگ تو مجھے ہر دفعہ آگاہ کرتے تھے اس خطرے سے، لیکن میں نہیں کبھی ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیا تھا۔ میرے لیے اب یہ والی زندگی جینا بہت مشکل تھا، کیونکہ مجھے خود سے بہت محبت تھی، جن کی حرکتوں کی وجہ سے مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ یہ جتنا مجھے کہتا کہ اپنا خیال رکھو، میرا اتنا دل کرتا کہ میں خود کو نقصان پہنچاؤں۔ جب میں خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تو یہ مجھے بہت مارتا پیٹتا تھا۔ میرے جسم پر بہت زیادہ نشان پڑ جاتے تھے، لیکن اس کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہ آتا۔ اس کو صرف ایک ہی چیز چاہیے تھی کہ میں اپنے بال کھلے رکھوں اور اپنی صحت کی طرف توجہ دوں۔ اب تو اس نے حد ہی پار کر دی تھی۔ میں نہاتی تو یہ میرے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہتا۔ اس نے مجھے اپنی آنکھوں کے حصار میں لے رکھا تھا۔ ہر وقت میں اس کی نظروں کے دائرے میں رہتی۔ میں ذرا سا بھی کچھ کرنے لگتی تو یہ فوراً سے پہلے میرے اوپر حاوی ہو جاتا۔ میں اس کی روز روز کی نئی نئی ڈیمانڈ سے تنگ آ گئی تھی۔ کبھی اس کے لیے کچھ کروں، میں نے ہمیشہ اپنے لیے ہی کیا تھا جب بھی کیا تھا، لیکن اب مجھے اس کے ساتھ رہنے میں بہت مسائل نظر آنے لگے تھے۔ اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ میں نے بستر پکڑ لیا۔ ابا نے کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑا جس سے میرا علاج نہ کروایا ہو، لیکن مجھے کہیں سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دادی نے پریشان ہو کر ابا سے کہا کہ میری بات مانو اور کسی عامل کو بلاؤ اور اس سے کشف کا حساب لگواؤ تاکہ میں حقیقت معلوم ہو کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ آج میں سو رہی تھی کہ جن زیادہ میرے قریب آ کر بیٹھا اور اس نے میرے کپڑوں پر بھی وہی خوشبو لگائی جو کہ یہ خود لگاتا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں پوری طرح سے اس کے قابو میں تھی۔ اب میرے دماغ کو جن زیادہ ہی چلا رہا تھا۔ ابا نے تو دادی کی ایک بھی نہ سنی، لیکن دادی میری حالت دیکھتے ہوئے پاس والی مسجد کے مولوی کے پاس گئی اور ان سے جا کر میرا سب حال بیان کیا۔ مولوی کہنے لگا کہ آپ بچی کا رشتہ دیکھ کر شادی کر دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس پر کسی جن کا سایہ ہے اور وہ تب تک اس کی جان نہیں چھوڑے گا جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی۔ دادی نے رشتے والوں کو گھر بلا لیا۔ رشتے والوں کا گھر میں آنا تھا کہ جن زادے نے تو میری جان ہی لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے میرے اوپر بہت تشدد کیا، مجھے ہوا میں لٹکا دیا، مجھے بہت مارا۔ میں چیخیں مارتی رہی، روتی رہی، ابا اماں کو آواز دیتی رہی، اس سے بچا لو اماں، مجھے اس سے بچا لو۔ پورا گھر میری وجہ سے پریشانی اور خوف میں مبتلا تھا۔ جن نے کہا سوچ سمجھ لو، اگر دوبارہ پھر کوئی بھی تمہیں پانے کے لیے اس گھر میں آیا تو اپنی جان پہ کھیل جاؤں گا۔ میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کسی کے ساتھ تقسیم نہیں کروں گا۔ تم صرف میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ بہت جلد اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ جن اس وقت بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس نے دادی کی الماری میں سب کپڑوں کو آگ لگا دی، اماں کی الماری میں سب کپڑوں کو آگ لگا دی اور وہ سب کچھ جلا کے راکھ کیے جا رہا تھا۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشانی میں گھر گئے۔ میں اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا اگر وقت پر ابا اس عامل بابا کو نہ لے آتے، جس نے پہلے بھی ایسے ہی ایک لڑکی کو جنات کی قید سے آزاد کروایا تھا، جس کا واقعہ دادی نے مجھے سنایا تھا۔ عامل بابا نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ عامل بابا نے اماں سے کہا کہ کس کے اس کے بالوں کو اچھی طرح سے باندھ دیں اور کس کے جوڑا کر دیں۔ اماں نے ایسا ہی کیا۔ عامل بابا اپنا عمل کرنے لگے۔ اس عمل سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ جگہ جگہ میرے جسم پر نیل کے نشان پڑ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سچ مچ کوئی مجھے پیٹ رہا ہو۔ میں چیخو پکار کیے جا رہی تھی۔ گھر والے سب خوفزدہ ہو رہے تھے۔ عامل بابا نے ایک گول دائرہ بنایا اور اس کے اندر مجھے بٹھا دیا اور بٹھا کر اپنے علم کے مطابق پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے عامل بابا جن کی گرفت سے مجھے بچانے کی کوشش کرتے، ویسے ویسے جن مجھ پر تشدد کرتا۔ اپنے عمل سے فارغ ہو کر عامل بابا نے ابا کو کہا کہ بہت ہی ضدی جن ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی زندہ رہے تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ ابا حیران ہو کر عامل بابا کی بات سننے لگے۔ عامل بابا نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے
اور وہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کشف کے کمرے میں پڑی ہر چیز کو آگ لگا دی جائے، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، ہر چیز جلا کر راکھ بنا دی جائے، کیونکہ وہ اس کی ہر چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پھر کشف کے بدن پر کوئی بھی اس کا اپنا کپڑا نہ ہو، کشف کا پورا کمرہ جلانا پڑے گا۔ عامل بابا نے صاف صاف ابا کو بتا دیا۔ ابا کو مجھ سے زیادہ اور کوئی چیز عزیز نہ تھی۔ ابا نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ابا نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے ہر چیز کو آگ لگا دوں گا، بس کچھ بھی کر کے میری بیٹی کو اس ظالم جن سے بچا لیں اور میری بیٹی کو اس کے عشق سے آزاد کروا دیں۔ مجھے نہلا کر عالیہ کے کپڑے پہنائے، میرے سب کپڑوں کو، جوتوں کو، کمرے میں پڑی ہر چیز کو ابا نے اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی۔ میرا پورا کمرہ جل کر راکھ ہو گیا۔ جیسے جیسے میرا کمرہ جلتا گیا، میرے اندر سے عجیب و غریب قسم کی چیخ و پکار کی آواز اور میرا چہرہ خوفناک طریقے سے شکلیں بدلتا رہا۔ آخرکار میری جان اس جن کے عشق سے چھوٹ گئی۔ مجھے اللہ نے دوبارہ زندگی دی تھی۔ اس سارے عمل میں میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہونے لگی۔ میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ عامل بابا سے علاج ہوتا رہا۔ میں نے دادی اور اماں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اپنے بہت زیادہ غرور کی وجہ سے آج مجھے ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میری اس ضد اور بے عقلی کا مجھے یہ نقصان ہوا کہ ایک تو میرا رنگ روپ پہلے جیسا نہیں رہا، اور دوسرا جس پر مجھے بے حد غرور تھا، میرے بال وہ پہلے کی طرح نہیں رہے تھے۔ عامل بابا کے علاج نے مجھے زندگی تو دے دی تھی، لیکن میرے بال اور وہ خوبصورتی واپس نہ لا سکا۔ میرے بال آہستہ آہستہ جھڑنا شروع ہو گئے، اور آج میری چٹیاں میری اماں کی چٹیوں سے بھی زیادہ باریک اور چھوٹی ہے۔ میں آج بھی ان دنوں کو یاد کر کے رو پڑتی ہوں اور خود کو کوستی ہوں کہ کاش میں نے دادی اور اماں کی بات مان لی ہوتی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔